अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे पाकिस्तान स्टडीज़ का भी। आज हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो आज हमने करनी है द एरा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ज़ियाउल हक के दौर के अंदर 1977 टू 1988 कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए थे जो कंट्री को इस्लामाइजेशन की तरफ लेके गए थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने डिटेल में पढ़ा था। जिस तरह के हम लोगों ने पढ़ा था कि शरिया कोर्ट्स बनाई गई थी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। उसके अलावा आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंटली जो है वो कुछ शरिया के रूल्स लगा दिए गए थे। कंट्री के अंदर सज़ाएँ शरीयत के हिसाब से दी जाती थी। प्रेयर्स को ऑब्लिगेटरी कर दिया गया था। उसके अलावा और बहुत से थे जिनको हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। अब इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई थी जो कि मोहम्मद खान जुनेजो की थी ज़ियाउल हक के दौर में 1985 टू 1988, जो कि जनरल इलेक्शंस के थ्रू आई थी। उसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ आए, उसने क्या क्या काम किए और वो फिर किस तरह चली गई। जिस तरह के हमेशा हमारे जो यहाँ पे वज़ीर आज़म हैं वो कभी भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, चाहे वो जो है वो मोहम्मद खान जुनेजो साहब हों, चाहे वो भुट्टो हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो बेनज़ीर हो और चाहे अब शायद वो इमरान खान है। देखें अब क्या बनता है, अल्लाह खैर करे। तो वो कभी भी अपनी मुद्दें पूरी नहीं कर सके। क्या वजूहात होती हैं और क्या वजूहात बनी यहाँ पे भी जुनेजो के डिसमिसल की भी। इसको भी थोड़ा स्टडी करेंगे, इवन दो कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हम ज़रा हल्का सा इसको स्टडी कर लेंगे। ठीक है, सो जो मेन पॉइंट्स आज हम पढ़ लेंगे, सबसे पहले होगा लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ। किस तरह जुनेजो की गवर्नमेंट आई और मार्शल लॉ किस तरह चला गया। मार्शल लॉ गया, ज़ियाउल हक साहब नहीं गए थे। ठीक है, मोहम्मद खान जुनेजो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। मोहम्मद खान जुनेजो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग किस तरह बने, किस तरह उन्होंने मुस्लिम लीग एक बनाई अपनी, जिसका नाम मुस्लिम लीग जे बन गया, जुनेजो बन गया बाद में। फॉरेन टूर्स, वो फॉरेन टूर्स में गए, कहाँ कहाँ गए, क्यों गए। डेवलपमेंट प्रोग्राम मोहम्मद खान जुनेजो गवर्नमेंट, क्या क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम मोहम्मद खान जुनेजो की गवर्नमेंट में आए, क्या वो सक्सेसफुल हुए थे कि नहीं हुए थे। ओजड़ी कैम्प डिज़ास्टर, एक डिज़ास्टर हुआ था जिसके अंदर स्ट्रिंगर मिसाइल जो हमें अफगान वार के लिए अमेरिका ने दिए हुए थे वो तबाह हुए थे। ठीक है, द डिसमिसल ऑफ द जुनेजो गवर्नमेंट, और जुनेजो गवर्नमेंट का चले जाना, डिसमिसल हो जाना, यानी क्यों वो चली गई, क्या वजूहात हुई, इन पे हम बात करेंगे। सेकंड हम लोग देखेंगे अफगान जिहाद, रेफ्यूजी प्रॉब्लम एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान सोसाइटी की। जो ये अफगान जिहाद शुरू हुआ था वो क्या था, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी सोसाइटी पे क्या हुआ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे द बिगनिंग ऑफ जिहाद जो स्टार्ट हुआ जब रशियन फोर्सेस ने इन्वेड किया अफगानिस्तान में, वो किस तरह हुआ। जेनीवा अकॉर्ड हुआ जिससे मामला सेटल हो गए, और द इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी पे क्या क्या उसका इम्पैक्ट हुआ। ठीक हो गया, ये सब हम लोग ज़रा आज के टॉपिक में डिटेल से बात करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द लिफ्टिंग ऑफ द मार्शल लॉ, द एरा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो। सो द एरा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो 1985 टू 1988। 1988 में जनरल ज़ियाउल हक ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट के ज़रिए जो पहले प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होता था, लेकिन उसने एक अमेंडमेंट की जिसका नाम था 58(2)B। ठीक है, उस अमेंडमेंट के ज़रिए सबसे पावरफुल हो गया जनरल ज़ियाउल हक, और प्रेसिडेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर हो गई। जनरल ज़ियाउल हक ने अपने आप को प्रेसिडेंट भी बना दिया, और उस वक्त वो एक चीफ मार्शल लॉ जनरल भी था। ठीक है, उसने फिर उसके बाद उन पावर्स को एज अ प्रेसिडेंट अपने अंदर ले लिया, और फिर इलेक्शंस कराए जो कि नॉन पार्टी इलेक्शंस थे, जो कि 1985 हुए। नॉन पार्टी इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द नेशनल असेंबली इन 1985। उसके अंदर 28 मार्च 1985 को ओथ लिया जनरल ज़ियाउल हक ने एज अ प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और मोहम्मद खान जुनेजो जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर आ गए। ओपन पार्टी इलेक्शंस में या नॉन पार्टी इलेक्शंस में, जिसे हम नॉन पार्टी इलेक्शंस कहते हैं, उनमें क्या होता है कि कोई पार्टी नहीं होती। हर बंदे की, कोई मुस्लिम लीग, कोई PTI, कोई PPP, कोई पार्टी नहीं होगी, बल्कि वो अपने इलाके से अगर वो साफ बंदा है, अगर वो आइन के आर्टिकल 72 और 73 को पूरा करता है,
62 اور 63 کو پورا کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس میں آ جائے گا اور وہ اپنے الیکشنز اپنے طور پہ وہ اس میں کنٹیسٹ کرے گا. وہ کسی پارٹی کی طرف سے کھڑا نہیں ہوگا اور کسی پارٹی کو اجازت نہیں ہوگی, اگر اس کا کوئی ممبر آتا تو اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکے. تقریباً 1300 لوگوں نے جو ہے نا اس میں حصہ لیا پورے پاکستان سے, اور جس بندے نے سب سے زیادہ ووٹ لیے وہ تھا محمد خان جنیجو. اور پھر کئی لوگوں نے جو وہاں پہ ممبرز الیکٹ ہوئے تھے انہوں نے مل کے محمد خان جنیجو کو پرائم منسٹر سلیکٹ کر لیا, اور اس نے اوتھ لیا 23 مارچ 1985 کو جنرل ضیاء الحق صاحب نے اور محمد خان جنیجو صاحب نے. کہتا ہے امپورٹنٹ ایونٹس جنیجو کے ایرا میں کیا کیا ہوا ہے. لفٹنگ آف مارشل لا, کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا جو ہے 1985 کو آٹومیٹکلی 8 ایئرس کے بعد ختم کر دیا. ٹھیک ہے, وہ مارشل لا بیسیکلی کہتے یہ ہیں کہ جنیجو نے کہا کہ ہم لوگ مارشل لا جو ہے وہ نہیں رہ سکتے مارشل لا کے ساتھ, اور آفٹر بیکمنگ پریزیڈنٹ اس نے مارشل لا کو ڈکلیئر کر دیا کہ مارشل لا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لفٹ ہو جائے گا. Then the Parliament and Provincial Assembly passed bill to lift it, which was done on 30 December 1985. اور اس نے اپنے خطاب میں کہا کہ جمہوریت اور ماشاء اللہ اکٹھا نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ ختم ہو گیا, لیکن جنرل ضیاء الحق کا اور اسٹیبلشمنٹ کا پہلے ہی پلان تھا کہ ہم لوگ الیکشنز کے بعد مارشل لا ہٹا دیں گے. سو ہٹ گیا. محمد خان جنیجو ایز پریزیڈنٹ آف دا مسلم لیگ, کہتا ہے کہ محمد خان جنیجو جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے مسلم لیگ کے. جب انہوں نے نان پارٹی الیکشنز میں آئے, بیسیکلی جب وہ آئے تو ان کی کوئی پارٹی نہیں تھی, لیکن انہوں نے آتے ساتھ ہی جب دیکھا میرے پاس تو بندے آ رہے ہیں, بھائی بندے تو اکٹھے ہو گئے ہیں, میں تو پرائم منسٹر بن گیا ہوں, کیوں نہ ایک پارٹی بنا لی جائے. انہوں نے اس کا نام لگ دیا پاکستان مسلم لیگ. ٹھیک ہے, پاکستان مسلم لیگ پہلے بھی تھی, انہوں نے ایک اور نئی مسلم لیگ کہتے ہیں, میں ری برتھ کر رہا ہوں مسلم لیگ کو, لیکن ان کی وفات کے بعد یہ پاکستان مسلم لیگ جے بن گئی, جس کا پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس کا نواز شریف ہیڈ ہے, اس کا جے بن گئی جنیجو. انہوں نے اکٹھا کیا بندوں کو, انہوں نے ایکسپینڈ کیا ممبرشپ مسلم لیگ کی پورے پروونسز میں, پوری کنٹریز میں, جگہ جگہ پہ گئے, اور انہوں نے پارٹیز اور سیمینار جو ہیں ان کو جسے کہتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ آرگنائز کیا, اور پھر اس کے ذریعے انہوں نے لوور لیول سے مسلم لیگ کی دوبارہ کریشن کی, اور پاکستان مسلم لیگ ایک کریٹ کی جس کا نام پاکستان مسلم لیگ جنیجو پڑ گیا. فورن ٹورز, ٹھیک ہے, فورن ٹورز میں کیا ہوا, وہ کہتے ہیں جیسے ہی ڈیموکریسی آئی پاکستان میں مارشل لا چلا گیا 8 ایئرس کے بعد, کیونکہ ویسٹرن پاور یا ویسٹرن کنٹریز, یورپین کنٹریز کو مارشل لا اتنا پسند نہیں ہے. ویسے تو مارشل لا ان کے کئی کام بھی کر دیتا ہے, لیکن وہ مارشل لا کو پسند نہیں کرتے, وہ ڈیموکریٹک سسٹم کو پسند کرتے ہیں. سو جیسے ہی ڈیموکریٹک سسٹم آیا, جنیجو کی گورنمنٹ آئی, تو اسی کے ساتھ فورن ورلڈ نے ویلکم کیا. محمد خان جنیجو میڈ سکسیزفل ٹورز آف ٹرکی, جرمنی اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ 1986 جو ہیں, انہوں نے ٹرکی کا دورہ کیا جنیجو صاحب نے, جرمنی نے انہیں ویلکم کیا, بلایا, یونائٹڈ نیشن نے انہیں ویلکم کر کے بلایا 1986 میں. انہوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ ایگریمنٹ کیے, اور پاکستان کے انٹرسٹ کے جو ہیں اور دوسری کنٹری جس کے جہاں جاتے تھے وہاں پہ میوچل انٹرسٹ کے کئی جو ایگریمنٹس ہیں, کئی وینچر سائن ہوئے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ پروگرام اور محمد خان جنیجو کی جو آنیسٹی تھی, وہ بڑی لگن سے کام کیا کرتے تھے, اس کے اندر جو ہے نا وہ بڑے شاطر بندے تھے, پولیٹیکل بندے تھے, چیزوں کو گھمانا جانتے تھے, اتنے پڑھے لکھے بالکل بھی نہیں تھے, لیکن پھر بھی چیزوں کا پتہ ہوتا تھا کس طرح آرگنائز کرنی ہے, کس طرح جو ہے نا وہ چھوٹی لیول پہ بڑے لیول پہ کس طرح معاملات کو چلانا ہے, اور وہ محنت کرنے والے بندے تھے. تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ ایک پبلک کے اندر ڈفرینٹ قسم کی کمپینز کی. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک پالیسی لائے, 7 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم کی, 5 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم کی, ڈیولپمنٹ پروگرامز لائے, 5 ایئر ڈیولپمنٹ پروگرامز لائے, لٹریسی ریٹ کو بڑھایا انہوں نے, اور یہ سب بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا وہ اسٹیپس تھے جنہوں نے بہت امپورٹنٹ وائٹل اسٹیپ پلے کر سکتے تھے. لکھا تو ہوا ہے کہ جنہوں نے پلے کیا, لیکن وہ شارٹ ٹرم پلے کیا, لانگ ٹرم پلے نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ جنیجو کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. تو کئی ایسے معاملات ہوئے جو کہ کئی وہ پالیسیز لائے جس کے ذریعے محمد خان جنیجو کی گورنمنٹ کے اندر ڈیولپمنٹ پروگرامز کا آغاز ہوا. جس طرح کہ 7 مرلہ ہاؤسنگ سوسائٹی, 5 پوائنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام آیا, لٹریسی ریٹ بڑھانے کے لیے کوششیں کی گئی, اور بہت سی ایسے اور معاملات. او جی ڈی کیمپ ڈیزاسٹر, یہ او جی ڈی کیمپ ڈیزاسٹر کیا تھا؟ یہ راولپنڈی میں ایک او جی ڈی کیمپ تھا جس کے اندر جو امریکہ میں نے ہمیں اسٹنگر میزائل دیے ہوئے تھے, جن میزائلوں سے افغان جو تھے وہ ہٹ کرتے تھے رشین ہیلی کاپٹرز, رشیا کے جہاز اور رشیا کے ہیلی کاپٹرز
وہ جو میزائلز تھے وہ سب کے سب کئی پاکستان نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور وہ سب چھپا کے پاکستان کی آرمی نے راولپنڈی کے اندر رکھے ہوئے تھے. 1988 کے اندر کیا ہوا کہ اس کے اندر ایک دھماکہ ہوا, فائر لگی اور اس کی وجہ سے میزائل جگہ جگہ سے اڑے, یہاں گرے وہاں گرے اور کئی لوگ اس کے اندر جو ہیں وہ مارے گئے. کئی دن تک یہ میزائل جو ہیں وہ گرتے رہے. کہا جاتا ہے 3-4 دن تک ہی جو ہے نا میزائل اس میں آگ لگی اور 3-4 دن تک میزائل جو ہیں وہ ادھر ادھر نکلتے رہے اور کئی لوگوں کے گھر پھٹتے رہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مارے گئے اور یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. تقریباً کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ لگ گیا اس پورے معاملے کو صحیح طرح سیٹل کرنے میں, ریفیوجی ایفرٹس میں. ٹھیک ہے, ریسکیو اور سپورٹ ایفرٹس میں بھی. وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ پرائم منسٹر جو تھا پاکستان کا وہ سندھ کے ٹور پہ تھا اور پریزیڈنٹ جو تھا وہ کویت کے ٹور پہ تھے. مراد یہ پریزیڈنٹ سے مراد یہ کہ جو جنرل ضیاء الحق تھے وہ کویت کے ٹور پہ تھے اور پرائم منسٹر ہمارے سندھ کے ٹور پہ تھے, جنیجو صاحب تھے. دونوں واپس آ گئے فٹافٹ اور انہوں نے انکوائری جو ہے وہ لانچ کی پرائم منسٹر صاحب نے اور اس کی رپورٹ پریزیڈنٹ کو پیش کی. ٹھیک ہو گیا. اور انکوائری کیا تھی اس کے بارے میں پھر کبھی بات کروں گا, لیکن کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے جب امریکہ پریشر پڑا, جب امریکہ کو ریئلائز ہوا کہ بہت سا اسلحہ تو پاکستان کے پاس خود پڑا ہوا, تو کہا جاتا ہے کہ یہ خود پاکستان نے یہ کام کیا. اور کچھ ایک رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ شاید کسی را نے یا کسی اور ایجنسی نے کام کیا, لیکن جو رپورٹ ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنی تھی اس کے مطابق یہ کام خود پاکستانی ایجنسیز نے کروایا. لیکن واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا معاملہ ہوا. The dismissal of the Junejo government کہتا ہے کہ due to some political changes, differences developed between the president and the prime minister in 1988. کہتا 1988 میں جنیجو کی گورنمنٹ چلی گئی کیونکہ پولیٹیکل چینجز آئی اور ان کی وجہ سے پریزیڈنٹ صاحب جو کہ ضیاء الحق صاحب تھے اور پرائم منسٹر صاحب جو کہ جنیجو صاحب تھے ان میں کچھ ڈفرینسز آنے شروع ہوئے. کیا ڈفرینسز آنے شروع ہوئے؟ یہ تو جو صحافی اس وقت کے وہ یہی بتاتے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے اس نے آتے ساتھ ہی کچھ پرو ڈیموکریٹک اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ مرادی اینٹی آرمی کچھ ریمارکس دی جنیجو صاحب نے. کچھ اور معاملات جس طرح کہ انہوں نے کچھ ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کرایا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جو آلریڈی کیمپ ڈیزاسٹر ہوا تھا ان کی جو فٹافٹ انہوں نے انکوائری کا آرڈر دے دیا خود ہی ایز اے پرائم منسٹر, وہ بھی ایک ان کے گلے پڑ گئی. اور ایک اور چیز کہ کہتے یہ ہیں کہ جنیجو صاحب آہستہ آہستہ فیم بن رہی تھی. لوگ سارے کہہ رہے تھے کہ یار جنیجو صحیح زبردست بندہ ہے, جنیجو کو کام کرنا چاہیے. اور پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے کہ آرمی والے کسی بھی ایک مضبوط گورنمنٹ کو رہنے نہیں دیتے. جب ایک پاورفل گورنمنٹ ہو جاتی ہے تو بعض اوقات وہ اسٹیٹ پالیسیز کے خلاف بھی جا سکتی ہے, اکثر وہ آرمی کے خلاف ہی چلی جاتی ہے. تو اس لیے آرمی خود ہی چاہتی ہے کہ بھائی ہم سے بڑا پاورفل بندہ نہ آئے. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا. تو اسی طرح ہوا. کہتے ہیں کہ آفٹر ریٹرننگ فرام فورن ٹور سے جب واپس آئے تو پرائم منسٹر نے پریس کانفرنس بلائی 29 مئی 1988 کو ایئرپورٹ پہ, آنسر دا کویشچنز آف دا نیوز رپورٹر, اور نیوز رپورٹرز کی جو کویشچنز ہیں ان کو آنسر کیا. کہتے ہیں کہ اس سیم دن ہی پریزیڈنٹ نے جو ہے نا وہ جنیجو صاحب کی گورنمنٹ ختم کر دی, اور گورنمنٹ ختم ہونے کا جنیجو صاحب کو بھی گھر میں بیٹھے ہوئے پتہ چلا. کہتا دس از ہاؤ 3 years regime آف محمد خان جنیجو اینڈڈ. اور اسی طرح کیا ہوا کہ ایک پریس کانفرنس جو کہ آرمی ہاؤس میں ہوئی, پریزیڈنٹ صاحب نے کی, جنرل ضیاء الحق صاحب نے کی. اس کے بعد 3 سال کی رجیم جو تھی, جو ایک گورنمنٹ تھی جنیجو صاحب کی, وہ ختم ہو گئی. اب آ جاتے ہیں سیکنڈ چیز پہ, افغان جہاد اینڈ ریفیوجی پرابلم اینڈ دیئر امپیکٹ آن پاکستان سوسائٹی. یہ کہتے ہیں افغان جہاد کے بعد جو ریفیوجی پرابلم ہوا اور اس کا امپیکٹ پاکستان سوسائٹی پہ ہوا, وہ کیا تھا؟ کہتا ہے کہ رشین فورسز نے 1979 کے اندر رشیا سے افغانستان کے اندر انویڈ کیا. ٹھیک ہے, رشیا سے افغانستان انویڈ جب ہوا تو پاکستان کو بھی اس چیز کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں اگلا ٹارگٹ پاکستان ہو. اب پاکستان اور افغانستان نے مل کے ایک پالیسی بنائی جس کے اندر امریکہ نے ہمیں بھی یوز کیا, افغانیوں کو بھی یوز کیا, اور کچھ جگہوں پہ امریکہ خود بھی یوز ہوا پاکستان کے ہاتھوں. ٹھیک ہے, پاکستان کو انہوں نے پیسے دیے, پاکستان کو انہوں نے اسلحہ دیا, اور پاکستان ٹرین کر کے مجاہدین یہاں سے افغانستان میں بھیجے, وہاں کے اپنے بھی لوگ لڑے, اور اس طرح رشیا جو کہ ایک سپر پاور تھی اس کو ڈیفیٹ ہوئی. یہ ایک بڑا لمبا ایک جو ہے نا وہ 10 سال کی محنت ہے طالبان کی, 10-11 سال کی, جس کے بعد جو ہے انہوں نے رشینز کو ڈیفیٹ کیا. جس طرح اب امریکہ کو کر دیا, 2001 سے انہوں نے لڑنا شروع کیا, اور 2019 کے اندر تقریباً امریکہ اب
بالکل ہار چکا. اور ٹوڈے ان 2020 اب امریکہ اپنی فورسز نکالنا شروع ہو گیا ہے. وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ افغان باقی کوثار باقی الحکم للہ الملک للہ. تو افغان بھی باقی ہیں, ان کے کوثار ان کے پہاڑ بھی باقی ہیں, اور یہ اللہ کا حکم تھا اور یہ اللہ کی زمین تھی. سو یہاں پہ جنگ ہوتی رہی. کہتے ہیں کہ کیا ہوا, افغان نیشن بریولی اسٹوڈ اگینسٹ دا رشین اٹیک اینڈ اسٹارٹیڈ جہاد. کہتا ہے کہ افغان جو جیسی جہاد شروع ہوا تو افغان نیشن نے بریولی کھڑے ہو گئے, انہوں نے رشیا کے خلاف جہاد اسٹارٹ کر دیا. پاکستان گورنمنٹ نے, پاکستان آرمی نے ان کو جو ہے اسلحہ فراہم کیا, مورل سپورٹ دی, اور مجاہدین نے رشیا کو رشین فورسز کو ہیوی ڈیمیج دیا. رشیا واز completely demoralized and become helpless in 1986. بہت امپورٹنٹ, 1986 میں وہ رشیا کمپلیٹلی ڈیمورلائز ہو گیا تھا اور ہیلپ لیس ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, بٹ جہاز بات کنٹینیو. تقریباً 1986 کے بعد رشیا نے اپنی فورسز نکالنی شروع کر دی, اور انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ بس بھائی یہ ختم ہو گیا, معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے. دین 1986 تک تقریباً جہاد کنٹینیو رہا, اور رشیا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈس اپوائنٹ ہونا شروع ہو گیا اور کنٹینیوس ڈیفیٹ ہو رہی تھی. پھر جنیوا ایکارڈ ہوا. امریکہ رشیا نے 1988 کے اندر جنیوا کے اندر اپریل میں ایک ایکارڈ سائن کیا. پرائم منسٹر آف پاکستان محمد خان جنیجو آلسو پارٹیسپیٹڈ اینڈ سائنڈ اٹ. پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے وہ بھی وہاں پہ گئے اور انہوں نے بھی سائن کیا. جس طرح ابھی پاکستان کے پھر جو طالبان اور امریکہ کا آپس میں معاہدہ ہوا, ایکارڈ ہوا 2020 میں, اس کے اندر پاکستان کے شاہ محمود قریشی صاحب گئے. پاکستان کو ہمیشہ بہت زیادہ عزت مل جاتی تھی. یہ افغانی جو ہیں, یہ طالبان پاکستان کو ہمیشہ بڑی عزت دلواتے تھے. رشیا ایکسیپٹڈ اٹس ڈیفیٹ اینڈ withdrew its forces from افغانستان اور 15 فروری 1989. رشیا نے جو ہے نا وہ ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر لی اور افغانستان کو 15 فروری 1989 کو چھوڑ دیا. دس واز دا اینڈ آف افغان جہاد, اور اسی کے ساتھ افغان جہاد ختم ہو گیا. امپیکٹ آن پاکستانی سوسائٹی. ٹھیک ہے, کہتا ہے دا مائگریشن آف پاکستان ریفیوجیز ٹو پاکستان ڈیورنگ رشیا اٹیک ہیڈ فار ریچنگ افیکٹ آن پاکستان سوسائٹی. کہ تقریباً 30 لاکھ افغان ریفیوجیز جو افغان مہاجرین تھے وہ پاکستان آ گئے لڑائی کی وجہ سے. انہیں پاکستان نے شیلٹر بھی دیا, خوراک بھی دی, اور ہم نے اسلامک بردرہڈ کا بھی شروع میں مظاہرہ کیا. ان کو لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی پناہ دی کئی لوگوں کو. اور جنرل ضیاء الحق کی اس معاملے میں افغان جہاد میں جو سروسز ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اور پاکستان کو اسی وجہ سے اور اسی پالیسی کی وجہ سے, ریفیوجیز کو رکھنے کی وجہ سے بھی اور افغان جہاد میں حصہ لینے کی وجہ سے, مدد کرنے کی وجہ سے بھی, رشیا کو ڈیفیٹ کرنے کی وجہ سے آج تک دنیا اس کو مانتی ہے کہ یہ بڑی پاورفل ہے. اسی لیے ہماری عیسائی کی بھی بڑی ویلیو ہے. سو یہ سارا معاملہ ہوا تھا. پاکستان سوسائٹی پہ امپیکٹ یہ آیا تھا کہ پاکستان کی اکانومی ڈاؤن ہو گئی تھی. 30 لاکھ مہاجرین آئے تھے, ان کو پاکستان نے شیلٹر بھی دیا تھا, ان کو خوراک بھی دی تھی, اور پاکستان نے اخوت کا, بھائی چارے کا اظہار کیا تھا ان کے ساتھ, اور ہیومن سمپیتھی کے طور پہ ان کو اپنے پاس رکھا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کچھ معاملات خراب ہوتے گئے, ہم لوگ افغانیوں کے خلاف ہوتے گئے, افغانی ہمارے خلاف ہوتے گئے, لیکن شروع میں سب کچھ بہت اچھا تھا. ٹل 1998 ٹل 2000 مشرف کے آنے سے پہلے معاملات بہت اچھے تھے. ضیاء الحق کے دور میں بھی بہت اچھے رہے, پھر نواز شریف بینظیر کے دور میں بھی بہت اچھے رہے, لیکن پھر معاملات مشرف کے آنے کے بعد زیادہ خراب ہونے شروع ہو گئے. سو یہ تھا امپورٹنٹ چیز. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے دکھا دوں, اور وہ ہے یہ میپ کہ طالبان نے کیا نقصان کیا تھا. یہ تھا رشیا جو کہ افغان جہاد سے پہلے تھا, یعنی 1979 سے 1990 تک یہ تھا پورا رشیا, جس میں قازقستان بھی آتا تھا, ازبکستان بھی آتی تھی, ترکمانستان بھی آتا تھا, اور یوکرین تک. ٹھیک ہو گیا یہاں تک یہ پورا. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہے, یہ اگر آپ دیکھیں یہ میپ آپ کو نظر آئے گا, یہاں تک پولینڈ, جرمنی, یہاں تک رشیا کا کنٹرول تھا. ایک ویسٹ یورپ تھا, ایک ایسٹ یورپ تھا. ویسٹ یورپ یہ والا تھا, میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ود دا ہیلپ آف لیزر پوائنٹ. یہ پورا ویسٹ یورپ تھا, جس کو ہم لوگ ویسٹرن یورپ یا ویسٹ یورپ کرتے تھے. آدھا جرمنی بھی رشیا کے کنٹرول میں تھا. یہاں پہ ایک دیوار ہوتی تھی جس کا نام تھا برلن وال, جو کہ فال ہوئی تھی 1990 میں,
ٹھیک ہو گیا. 1991 میں اس کو گرا دیا گیا تھا اور رشیا کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا تھا. اس سے پہلے تک 1949 سے 89 تک رشیا یہاں تک تھا, اتنا بڑا رشیا تھا. یورپ بھی اس کے اندر تھا, کئی سینٹرل ایشیائی کنٹری, قازقستان, کرگزستان, تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان, جارجیا, یوکرین, یہ سب اس کے اندر تھے. بیلاروس, وہاں سے آگے یہ اس جگہ سے آگے رومانیہ, یہ پولینڈ, جرمنی, یہ سب رشیا کے کنٹرول میں تھا. لیکن افغانستان کی جنگ کے بعد رشیا ٹوٹا اور پھر قازقستان میں, ازبکستان میں, ترکمانستان میں, جارجیا میں, یوکرین میں, بیلاروس میں بٹ گیا. ٹھیک ہے. جرمنی بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا. جرمنی ویسے تو پہلے بھی ان کے پاس تھا لیکن کنٹرول تھا, پولیٹیکل کنٹرول ان کا جرمنی پہ تھا, پولیٹیکل کنٹرول ان کا ہنگری پہ تھا جو کہ یورپین کنٹری ہے. سو یہ سارا امپیکٹ ہوا تھا افغان جہاد کا, جو کہ پوری دنیا پہ ہوا تھا, جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان پہ اثرات آئے بلکہ رشیا کو توڑ دیا. نہ صرف رشیا ٹوٹا بلکہ افغان جہاد کے بعد سب سے عجیب کام ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک ورڈ تھی جو بائی پولر تھی, جس میں دو سپر پاورز تھی, رشیا اور امریکہ, دو بلاک تھے, ایک امریکن بلاک تھا اور ایک رشین بلاک تھا. وہ ٹوٹ کے ایک بلاک رہ گیا, یونیپولر ورلڈ ہو گئی, سپر پاور ایک بن گئی, اور وہ سپر پاور تھی یو ایس اے, جس نے کافی دیر تک دنیا پہ حکومت کرتے رہے. ٹل ناؤ, ابھی تک جو امریکہ ہے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہماری ورلڈ پہ, ہماری ورلڈ کے اداروں پہ, جس طرح یو این او, ہماری آئی اے ای اے, آئی ایم ایف, ان سب پہ اس کا ابھی بھی بہت زیادہ کنٹرول ہے. سو فار ناؤ یہ ہمارا ٹاپک ہوگا. انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی امپورٹنٹ جو تھی چیزیں آنے والی پولیٹیکل گورنمنٹس پہ ہوئی, کیوں پولیٹیکل گورنمنٹس جو ضیاء الحق کی وفات کے بعد آئی, بے نظیر اور نواز شریف کی, وہ کیوں فیل ہوئی. یہ سب انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم, اسٹے سیف.